14वें बाब में एक बड़ा जबरदस्त वाकया है और ये वाकया लूत को लेकर है और किस तरह से लूत अब इसके असरात आना शुरू हो गए। जो लूत ने अपने लिए चुना अब उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं। पहली आयत से लिखा है, और सिनार के बादशाह मराफुल और अलासर के बादशाह रियोक और एलाम के बादशाह केदरलाउमर और जोईम के बादशाह तदाल के अयाम में यूं हुआ कि उन्होंने सदूम के बादशाह बरा और अमूरा और बादशाह बिरशा और अदमा के बादशाह सनियब और जबूईम के बादशाह शमीबर और बाला यानी सुगर के बादशाह से जंग की। नामा तो तुसी परेशान नहीं होना। ये सब सदीम यानी दरिया शोर की वादी में इकट्ठे हुए। 12 बरस तक वो केदरलाउमर के मुती रहे, पर 13वें बरस उन्होंने सरकशी की और 14वें बरस केदरलाउमर उसके साथ के बादशाह आए और रफ़ाइम को इस्तरात करनीम में और जूजियों को हाम में और इमीम को स्वे क्रितीम में और हुरियों को उनके कोई शईर में मारते मारते एल फरान तक जो बियाबान से लगा हुआ है आए। फिर वो लौट कर ऐन मिसफात यानी कादिस पहुंचे और अमलीकियों के तमाम मुल्कों और मूरियों को जो हसीसून तिम्र में रहते थे मारा। तब सदूम का बादशाह और अमूरा का बादशाह और अदमा का बादशाह और जबूईम का बादशाह और बाल यानी सुगर का बादशाह निकले और उन्होंने सदीम की वादी में मारका आराई की, ताकि एलाम के बादशाह केदरलाउमर और जोईम के बादशाह तदाल और सिनार के बादशाह मराफल और इलासर के बादशाह रियोक से जंग करें। ये 4 बादशाह उन 5 के मुकाबले में थे। अच्छा, ये जो सारी बात मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसका मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि 4 बादशाह एक तरफ हैं और 5 बादशाह एक तरफ है। तो ये पहली एक तरह की आलमी जंग, मतलब क्योंकि उस वक्त कौमें भी थोड़ी थी, सो 5 बादशाह एक तरफ हो गए और 4 बादशाह एक तरफ हो गई, आपस में लड़ पड़ते हैं। और जो मुखालिफ पार्टी है इसका जिक्र यहां पर इसलिए किया गया है क्योंकि ये सदूम के लोगों को भी अपने साथ ले जाते हैं। और सदूम में कौन रहता है? लूत। इस वाक्य का जिक्र यहां पर इसलिए किया गया है क्योंकि लूत इसमें इन्वॉल्व है और खुदा सदूम और अमूरा को तबाह करेगा, इसलिए इस वाक्य का यहां पर जिक्र किया गया है। और सदीम की वादी में जाबजा नफ्त के गढ़े थे और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे और जो बचे पहाड़ पर भाग गए। तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए और इब्राहिम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए क्योंकि वो सदूम में रहता था। अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात नोट करें कि पहले लूत कहां पर गया है? सदूम में नहीं गया, वो यर्दन की तराई पर गया है और वो सदूम से बाहर थी, आउटस्कर्ट्स में, यानी बाहर के इलाकों में गया है कि मैं यहां पर बड़ी अच्छी हरियाली और ये सारा कुछ है तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा इलाका है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहां पर मूव कर गया? वो शहर से मूव कर गया, बिल्कुल सदूम के अंदरून लाहौर जिन्हों कहते हैं, वो शहर के अंदर चला गया और उसको पता भी है कि यहां पर बुराई है, यहां पर बदी है, बदकारी है, लेकिन फिर भी बजाय इसके कि वो वहां से मूव आउट कर जाए, उसको पता ना कि यहां पर बदी बदकारी है, तो उसको वैसे क्या करना चाहिए था कि जब उसने देखा कि यहां पर बदी बदकारी है तो उसको वहां से मूव करना चाहिए था, उससे दूर जाना चाहिए था, सदूम और अमूरा से दूर जाना चाहिए था। लेकिन वो दूर जाने की बजाय उसके अंदर चला गया और अब उस पर मुसीबत आन पड़ती है क्योंकि जब वो बादशाह इनके खिलाफ जंग करते हैं तो वो लूत और उसके माल को भी साथ ही ले जाते हैं। उन्होंने की पता कि लूत कौन है। तब एक ने जो बच गया था जाकर इब्राहिम इब्रानी को खबर दी जो इसकाल और अनीर के भाई ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था और ये इब्राहिम के हम अहद थे। जब इब्राहिम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ तो उसने अपने 318 मशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया और रात को उसने और उसके खादमों ने गोल गोल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा और खुबा तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। एक बंदे ने जाके इब्राहिम ਨੂੰ खबर दी कि लूत ਨੂੰ भी लै गए ने, और वैसे बाकी सारे चले गए होंगे, इब्राहिम को कोई फर्क नहीं सी पैना, लेकिन उसका भतीजा जिससे वो प्यार करता है, देखें अब भी इब्राहिम क्या करता है, अपने भतीजे लूत से
پیار کرتا ہے, اس کو عزیز رکھتا ہے, اس کا دل ایک اچھا دل ہے. ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ منو کی, سانو کی, مطلب رشتہ داروں کی جب لڑائی آپس میں ہو جاتے ہیں نا, تو کسی پر مصیبت آ بھی جائے تو اگر اس نے آپ کی بات نہیں مانی پچھلے کچھ عرصے میں, تو لوگ کیا کہتے ہیں, سانو کی بھگتے ہون. تو ابراہیم بھی کہہ سکتا تھا کہ سانو کی, آپ ہی کہندا سی میں اتنے جانا ہے ہن بھگتے. لیکن ابراہیم ایسی بات نہیں سوچتا, ابراہیم ایسی بات نہیں سوچتا, بلکہ وہ فوراً اس کی مدد کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. وہ سوچ سکتا تھا, وہ کہہ سکتا تھا کہ خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے, جب منو کش ہو گیا تو پھر کی ہوئے گا, مطلب میرے سے, میری نسل سے آگے اولاد نے پیدا ہونا ہے, خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تیری اولاد کو یہ ملک دوں گا, تو جب میں ہی نہ رہا تو میری اولاد کتوں ہونی ہے, تو اولاد نہ ہوئی تو ملک کینوں ملنا ہے. سوچ سکتا تھا نا ابراہیم. ہم ایسے اکثر سوچ لیتے ہیں, جی میں ہی نہ رہا تو اتنے خدمت کنے کرنی, جی میں نہ رہا, جی میں نہ کراں تو پھر کون کرے گا. اکثر آپ اپنی اپنی سچویشنز پر اپلائی کر سکتے ہیں اس بات کو. سو وہ یہ نہیں سوچتا, بلکہ وہ فوراً اس کی مدد کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جا کر اس کو بچا لاتا ہے. اور یہاں سے جو ایک زبردست اگلا حصہ ہے کلام کا 14ویں باب کے آخر کا, اس پر ہم غور کریں گے. اور جب وہ کیدر لاؤمر اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا, تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی تک کی وادی تک, جو بادشاہی وادی ہے, آیا. اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا, اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا, اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا, خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, ابراہیم مبارک ہو, اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا. اور سدوم کے بادشاہ نے ابراہیم سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے. پر ابراہیم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا, نہ جوتی کا تسمہ, نہ تیری اور کوئی چیز لوں, تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابراہیم کو دولت مند بنا دیا, سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا, اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے. سو انیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں. امین. اچھا, یہاں پر جب ابراہیم لوط کو, اب لوط وہاں پر چلا گیا, لوط پر مصیبت آن پڑی, وہ بادشاہ آئے, انہوں نے سدوم کے لوگوں کو اپنے ساتھ اسیر کر لیا, لے گئے, اس کے مال کو لے گئے, اور جب سب لوگوں کو لے گئے تو ساتھ میں لوط کو بھی لے گئے. جب سب لوگوں کو لے گئے تو ساتھ میں لوط کو بھی لے جاتے ہیں. اب ابراہیم ان کو بچا کر واپس لاتا ہے. اب جب یہ واپس آتے ہیں تو یہاں پر ابراہیم کو 2 بادشاہ ملتے ہیں. کتنے بادشاہ؟ 2 بادشاہ ملتے ہیں. پہلے کا نام کیا ہے؟ سدوم کا بادشاہ. پہلا کون ہے؟ سدوم کا بادشاہ. اور دوسرا کون ہے؟ سالم کا بادشاہ. پہلا بادشاہ کون ہے؟ سدوم کا بادشاہ. اور دوسرا بادشاہ کون ہے؟ سالم کا بادشاہ. یہاں پر آپ ایک بڑی زبردست بات ملک صدق سالم کے تعلق سے سیکھیں گے, اور یہ تھوڑی مشکل تو ہے سمجھنے میں, لیکن آپ اس پر غور کیجئے گا. یہاں پر ابراہیم کو 2 بادشاہ ملتے ہیں. ایک سدوم کا بادشاہ ہے, ایک سالم کا بادشاہ ہے. سدوم کا بادشاہ کیا ہے؟ وہ ایک دنیاوی بادشاہ ہے. لیکن جو ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے وہ بیسیکلی کون ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن اور بادشاہ ہے. اچھا, یہ جو سالم لفظ آیا ہے, سالم یروشلیم کا نام تھا. سالم کس کا نام ہے؟ یروشلیم کا. یروشلیم کا پرانا نام جو ہے, یہاں پر یبوسی رہتے تھے اور اس کو سالم بھی کہا جاتا تھا. 4-5 مختلف نام ہو چکے ہیں, ہو گزرے ہیں یروشلیم شہر کے, لیکن اس کا نام اس وقت کیا تھا؟ سالم. سو یہ سالم کون ہے؟ ملک صدق سالم کون ہے؟ یا میلکیزیڈک انگریزی میں, یہ کون ہے؟ یہ یروشلیم کا بادشاہ ہے. یہ دونوں بادشاہ ابراہیم سے ملتے ہیں. ایک بادشاہ دنیاوی بات کرتا ہے, دوسرا بادشاہ
روحانی بات کرتا ہے. یہاں پہ آپ کو کنٹراسٹ ملے گا دونوں بادشاہوں میں. ایک بادشاہ اس کو آفر کرتا ہے دنیاوی چیزیں اور دوسرا بادشاہ اس کو کیا کرتا ہے؟ روحانی برکت دیتا ہے. دوسرا بادشاہ کیا کرتا ہے؟ روحانی برکت دیتا ہے. جو ابراہیم ہے وہ دنیاوی چیزیں نہیں لیتا، وہ دنیاوی چیزیں نہیں لیتا، لیکن اس کی برکت کو ریسیو کرتا ہے جو ملک صدق سالم کی طرف سے، سالم کا جو بادشاہ ہے اس کی طرف سے اس کو ملی ہے. اور اس کو ریسیو کرنے کے بعد وہ اپنی دے یقی یا اپنی اس تمام لوٹ کا جو اس کو وہاں سے حاصل ہوئی تھی 10واں حصہ اسے دیتا ہے، یا بہترین چیزوں میں سے 10واں حصہ اسے دیتا ہے. اب یہ جو ملک صدق ہے اس کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی بات کریں. یہ ایک بڑا زبردست کلام مقدس میں حصہ ہے اور یہ ان واقعات سے تھوڑا سا بڑھ کر ہے. آپ کی پوری توجہ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. یہ جو ملک صدق سالم کا واقعہ ہے یہ پہلے ابراہیم کو ملا ہے، سدوم کے بادشاہ سے پہلے ملا ہے، اور اس سے پہلے کہ ابراہیم کچھ کہے یہ اس کو برکت دیتا ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا اور خدا تعالیٰ کا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، زبور 110، یہ مسیانک زبور ہے، نکال لیا سن. لکھا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. خداوند تیرے زور کا عصا صیون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر. لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند. خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. ہم میرے ساتھ عبرانیوں کا خط دیکھیں، اس کا 5واں باب، اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے، یعنی زبور 110 میں، کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. پھر 7ویں عبرانیوں کا خط اس کے 7ویں باب کی پہلی آیت سے دیکھیں، لکھا ہے اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ، ملک صدق اس کا نام ہے، سالم وہ شہر کا نام ہے جس کا وہ بادشاہ تھا، خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا، جو واقعہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے لیے برکت چاہی. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دیکی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دائیکی دی. اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہیم ہی کے صلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دائیکی لیں. خیر میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. کتنے قبیلے؟ 12 قبیلے. اور کہانت کس قبیلے کے پاس تھی؟ لاوی کے قبیلے کے پاس. کس کے پاس؟ لاوی کے قبیلے. اور اگر آپ یہودی ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے کہانت کتنی ضروری تھی. کیونکہ کاہن کا مطلب کیا ہے؟ پریسٹ لفظ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے. اور پل کس کے درمیان؟ خدا اور انسان کے درمیان. خدا اور انسان کے درمیان. اب جو لاوی کا قبیلہ ہے اس میں کہانت ہے، اور لاوی کے قبیلے میں آگے کس خاندان میں کہانت ہے؟
ہارون کاہن کے، یعنی جو کاہن ہیں وہ ہارون کی نسل سے ہی ہو سکتے ہیں، ہارون کی نسل کے علاوہ کاہن نہیں ہو سکتے۔ باقی جو لاوی ہیں وہ ہیکل میں اور طرح کی خدمات تو سر انجام دے سکتے تھے، لیکن کاہنانہ جو خدمات ہیں وہ سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے لیے صرف اور صرف ہارون کا خاندان مختص تھا، گدی نشین کہہ لیں آپ، جس طرح نا باپ اور بیٹا، تو ایک باپ ہے اسی کا بیٹا کاہن بنے گا، پھر اس کا بیٹا کاہن بنے گا، کیونکہ یہ نسلی طور پر ہے، یہ نسلی طور پر نظام چل رہا ہے۔ اب بیٹا اچھا ہے یا نہیں ہے، وہ اس کی حرکتیں بہت اچھی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا تھا؟ ایک کاہن ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ کاہن ہے۔ یہ ایک کاہنوں کا نظام تھا جو کہ بنی اسرائیل میں چل رہا تھا، اور کاہن بیسیکلی کیا کرتے تھے؟ خدا کے کلام کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، سکھاتے تھے، ہیکل میں قربانیاں گزراننا، رسمیں پوری کرنا، یہ ساری کاہنوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ قربانی گزراننا، بخور جلانا، خدا کے حضور میں جانا، قوم کے گناہوں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے قربانی دینا، یہ ساری باتیں کون کرتا تھا؟ کاہن کرتا تھا۔ اور قربانی بھی کون کرتا تھا؟ کاہن کرتا تھا۔ یہودیوں کے نزدیک جو کاہنانہ خدمت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اب یہاں پر جو عبرانیوں کا رائٹر ہے، پرانے عہد میں تو اس کو سمجھنا مشکل ہے، اگر ہم صرف پرانے عہد کی بات کریں تو پرانے عہد سے اس کو سمجھنا مشکل ہے کہ اچانک سے ایک بادشاہ آتا ہے اور بڑا مسٹیریس کیریکٹر ہے اس کا، یعنی ہمیں نہیں پتا، صرف یہ 3 آیتیں لکھی ہیں اس کے بارے میں پورے کلام میں، پورے پرانے عہد میں، زبور 110 کے علاوہ۔ اور زبور 110 ابراہیم کے کتنی دیر بعد لکھا گیا؟ تقریباً 1000 سال بعد۔ 1000 سال بعد اس ریفرنس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ لوط کا واقعہ، یہ سارے واقعات سے ہٹ کے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کیوں خدا کے پاک روح نے ملک صدق سالم کے واقعے کو پرانے عہد میں یہاں پر رکھا ہے۔ اس کا مطلب آگے بنی اسرائیل کو اور باقی ساری دنیا کو کچھ سمجھانا تھا۔ سمجھانا کیا تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کاہنانہ خدمت ہے یہ لاوی اور ہارون کے گھرانے سے باہر نہیں ہو سکتی، اور جو بادشاہی خدمت ہے، یعنی جو بادشاہ ہیں وہ کس قبیلے سے ہوتے تھے؟ کس قبیلے سے تھے؟ یہودا کے قبیلے سے۔ بادشاہ کس قبیلے سے تھے؟ یہودا کے قبیلے سے۔ لاوی کے قبیلے سے بادشاہ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہودا کے قبیلے سے کاہن نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کو خدا نے الگ الگ آفس دیا ہے، الگ الگ رکھا ہے۔ بادشاہ کس قبیلے سے ہوگا؟ کیونکہ بادشاہ جو ابدی بادشاہت ہے وہ کس قبیلے سے ہے؟ یہودا کے قبیلے سے ہے۔ داؤد کے بعد، داؤد کو خدا نے کیا کہا تھا کہ میں نے یہ ہمیشہ کے لیے تجھے اور تیری نسل کو دے دیا، اور داؤد کس قبیلے سے تھا؟ یہودا کے قبیلے سے۔ یہ جو ابدی بادشاہت ہے اور آگے یہ مسیح میں پوری ہوتی ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ یہودا کے قبیلے کے پاس، اور اس کے بعد یہودا کے قبیلے سے ہی سارے بادشاہ آئے ہیں۔ ساؤل بنیامین کے قبیلے میں سے تھا، لیکن وہ اس کا ایک الگ چیپٹر ہے، ہم بات کریں کہ جو ابدی بعد میں خدا نے بادشاہت کو مقرر کیا ہے۔ لیکن لاوی کے قبیلے میں سے صرف کہانت تھی۔ اب کوئی بھی لاوی جو ہے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا، اور کوئی بھی بادشاہ جو ہے وہ کہانت سر انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اس کے سکوپ میں ہی نہیں ہے، یہ اس کے سکوپ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے، یہ جو ملک صدق ہے بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کا کاہن بھی ہے اور یہ بادشاہ بھی ہے۔ اور یہ کس سے ہے؟ ابراہیم سے پہلے کا ہے، یہ ابراہیم سے پہلے کا ہے۔ بائبل میں ہم ایک اکثر سٹڈی ہے ایک جس کو ہم بولتے ہیں the study of types، یعنی ٹپولوجیز، اور جو ٹائپ ہوتی ہے یہ بیسیکلی پرانے عہد میں اکثر ہمیں ٹائپس ملتی ہیں، جس طرح یوسف کس کی ٹائپ ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ اسرائیل بھی یسوع مسیح کی ٹائپ ہے۔ آپ کو بہت ساری ٹائپس ملیں گی کہ ان کی زندگی میں جو کام ہوئے وہ بعد میں کس کی زندگی میں ہوتے ہیں؟ یسوع مسیح کی زندگی میں۔ اور ٹائپ ہمیشہ ویک ہوتی ہے، ٹائپ ہمیشہ ویک ہے، یعنی کیونکہ وہ اصلی نہیں ہے نا۔ ایک تصویر ہمیشہ تصویر ہے، اور جو اوریجنل ہے وہ ہمیشہ
اوریجنل ہے. آپ ایک تصویر دیکھتے ہیں اس میں بڑی پیاری سینری دیکھتے ہیں, وہ تصویر ہی ہے چاہے جتنی مرضی اچھی سینری ہے, لیکن جب آپ اوریجنل سین کو دیکھیں گے تو آپ تصویر کو بھول جائیں گے. اسی طرح جب تک یسوع مسیح نہیں آتا, یسوع مسیح کو پریزنٹ کرنے والی جتنی بھی شخصیات ہیں پرانے عہد میں, جن میں یہ ملک صدق بھی ہے, یہ بھی کیا ہے, یسوع مسیح کی ایک ٹائپ ہے. اور یہ کس طرح سے کنیکٹ کرتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر دو کاہنانہ خدمات کو کمپیئر کیا گیا ہے. اگر آپ ضرور کوشش کریں کہ عبرانیوں کے خط کے 5ویں 6 اور 7ویں باب کو پڑھیں گھر جا کر, یہاں پر خدمات کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح کی جو کاہنانہ خدمت ہے وہ کس کے طرز پر ہے, ملک صدق کے طرز پر ہے. اور وہ خدمت لاویوں کی خدمت سے کیا ہے, فرق ہے. وہ خدمت لاویوں کی خدمت سے فرق ہے. یسوع مسیح کی جو کاہنانہ خدمت ہے یہ لاویوں کی خدمت سے فرق ہے, کیونکہ لاوی بادشاہ نہیں ہو سکتے. 5 میں ڈفرنسز بتاتا ہوں آپ کو, ابھی میں بعد میں پھر ملک صدق پر بھی آتا ہوں کہ ملک صدق کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, یسوع مسیح کو. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ملک صدق بیسیکلی یسوع مسیح ہی تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ملک صدق کون تھا, وہ خود یسوع مسیح تھا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ یروشلیم کا بادشاہ تھا, لیکن وہ اس خدمت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جو کہ کل کو یسوع مسیح کی ہونے جا رہی ہے. اور خدا نے یہ واقعہ اس لیے کلام مقدس میں لکھوایا ہے کہ کل کو جب یہودیوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یسوع مسیح کی کاہنانہ خدمت کس طرح کی ہے, تو وہ ملک صدق کے ریفرنس کے ساتھ ان کو سمجھایا اور بتایا جا سکے. کیونکہ یہودی سوچیں گے لو جی خدمت لاویاں تو باہر ہے ہی نہیں کاہن دی, تو ان کو پھر پرانے عہد سے ہی بتایا اور سمجھایا جائے گا کہ خدمت لاویوں کے علاوہ بھی تھی کاہن کی, اس سے پہلے بھی تھی. اور پہلے کس کی صورت میں تھی, ملک صدق کی صورت میں تھی. اور لاوی کہیں گے, یہودی کہیں گے جی لاوی تو بادشاہ نہیں ہو سکتا, تو آپ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اب تک سردار کاہن ہے, تو یسوع مسیح کو بادشاہ بھی کہتے ہیں اور کاہن بھی کہتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو پھر سمجھایا جا سکے گا کہ یہ خدمت کس طرز کی ہے, یہ ملک صدق کے طرز کی ہے. اور ملک صدق کب سے ہے, ابراہیم سے پہلے سے ہے. پھر یہودیوں کو یہ سمجھایا جا سکے گا کہ کیونکہ ابراہیم نے اس کو نذرانہ دیا ہے, اور نذرانہ ہمیشہ کس کو دیا جاتا ہے, اپنے سے بڑے کو, اپنے سے سپیریئر کو نذرانہ دیا جاتا ہے. یا دے یکی یا کوئی بھی آپ نذرانہ لے لیں تو وہ کس کو دیا جاتا ہے, اپنے سے بڑے کو دیا جاتا ہے. سو ابراہیم نے ملک صدق کو نذرانہ دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ملک صدق جو ہے وہ اس سے سپیریئر ہے. یہی بات یہودیوں کو سمجھائی جا سکے کہ یسوع مسیح ابراہیم سے بھی بڑا ہے یا سپیریئر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ملک صدق کے طرز پر ابد تک کاہن ہے. ملک صدق کے طرز پر ابد تک کاہن ہے. 5 میں ڈفرنسز بتاتا ہوں, پھر مزید اس پر بات کرتے ہیں. پہلا ڈفرنس کہ جو ہارون کی کاہنانہ خدمت تھی یہ کس تک محدود تھی, کس تک محدود ہے, بنی اسرائیل تک. جو لاویوں کی کاہنانہ خدمت ہے یہ محدود خدمت ہے. لیکن یسوع مسیح کی کاہنانہ خدمت جو ہے وہ محدود نہیں بلکہ کیا ہے, لا محدود ہے. عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب کھول کے رکھیں, پہلی آیت میں لکھا ہے, یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالی کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. اور جب بھی خدا تعالی ایل الیون کلام مقدس میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی قوموں کو بھی, ساری دنیا کو کور کرتا ہے. اس کی خیر ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, لیکن یہ جو بادشاہ ہے ملک صدق, یہ اس کی جو کاہنانہ خدمت ہے یہ یونیورسل ہے. اور لاویوں کی جو کاہنانہ خدمت ہے وہ لمیٹڈ ہے, محدود ہے, صرف بنی اسرائیل کی حد تک ہے. سو بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کاہن کی خدمت ملک صدق کے طرز پر ہے اور یہ یونیورسل ہے. دوسرے نمبر پر جو لاوی تھے یہ کس کے ماتحت تھے,
یہ بادشاہوں کے ماتحت تھے، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ پورے ملک کا حکمران ہوا کرتا تھا. سو لاوی پورا قبیلہ بادشاہوں کے ماتحت تھا. لیکن یہ جو کاہن ہے یہ نہ صرف کاہن ہے بلکہ یہ خود بادشاہ ہے. یہ کاہن خود بادشاہ ہے. سو اس کی جو خدمت ہے یہ لاویوں کی خدمت سے فرق ہے. تیسرے نمبر پر جو لاویوں کی خدمت ہے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ قربانیاں گزرانتے تھے. اور قربانی کس لیے؟ تاکہ ہم خدا کے قریب جا سکیں، یعنی خدا اور ہمارے درمیان پیس ہو، اطمینان ہو، آسودگی. مطلب ہم وقتی طور پر ہمارے اور خدا کے درمیان پیس ہوتا تھا جب تک کہ ہم اگلی قربانی نہیں گزرانتے تھے. سو لاویوں کی جو قربانیاں ہیں وہ وقتی طور پر پیس کو لے کر آتی تھی، لیکن یہ جو قربانی گزرانتا ہے یہ وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ جو قربانی گزرانے گا اس سے جو امن آئے گا وہ وقتی نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. خدا سے ہماری صلح ابدی طور پر ہوگی. بار بار ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پھر ہر سال قربانی گزرانی پڑے گی، بلکہ اب کی بار جو قربانی گزرانی جائے گی یہ جس طرز کا کاہن ہے یہ جو قربانی گزرانے گا وہ ابدی ہوگی. چوتھے نمبر پر اس کی جو قربانی ہے وہ پرسنل ہے. اگر آپ میرے ساتھ دوسری آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی ہدایت کی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. یہ پرسنل قربانی ہے، ایٹرنل قربانی ہے. یہ کیا ہے؟ ایٹرنل قربانی. اور یہاں پر جو لکھا ہے نا، کیونکہ لاوی تو دوسروں کی قربانیاں دیتے تھے لیکن یہ خود کی قربانی ہے. یہ کون سی قربانی ہے؟ خود کی قربانی یہ کاہن گزرانے گا اور یہ ایٹرنل ہوگی، ہمیشہ کے لیے یہ قربانی ہوگی، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر. اچھا، یہاں پر جو تیسری آیت ہے اس کو لے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو یہ سالم کا بادشاہ لیکن یہ یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، تو یہاں پر جو بات لکھی ہے یہ بے ماں بے نسب نامہ ہے، بے باپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نسب نامہ کلام مقدس میں موجود نہیں ہے. یعنی کوئی نہیں بتایا گیا. بڑے ڈیٹیل میں ہمیں نسب نامے ملتے ہیں کہ فلاں سے فلاں پیدا ہوا، اس سے فلاں پیدا ہوا، اس سے فلاں پیدا ہوا، لیکن اس بادشاہ کے بارے میں صرف تھوڑی سی انفارمیشن دی گئی ہے ان 3 آیات میں، اور اس کا کوئی نسب نامہ یہاں پر نہیں دیا گیا. خیر، میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. بیسیکلی عبرانیوں کے خط کا مصنف سمجھانا یہ چاہ رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ یسوع مسیح کی جو کاہنانہ خدمت ہے یہ لاویوں کی خدمت سے بڑی ہے اور فرق طرز پر ہے. لاویوں کی خدمت سے بڑی ہے اور فرق طرز پر ہے. یہ کس کے طرز پر ہے؟ یہ ملک صدق کے طرز پر ہے. اور وہ بادشاہ بھی تھا، وہ کاہن بھی تھا، اور وہ بنی اسرائیل سے پہلے تھا. ایون کہ لاوی جو باقی تمام لوگوں سے دائیکی لیتے ہیں، لاوی نے خود بھی ابراہیم کے، کیونکہ وہ اس وقت صلب میں تھا، اس کو دائیکی دی. اس کا مطلب ہے کہ وہ لاویوں سے بھی سپیریئر ہے، وہ ابراہیم سے بھی سپیریئر ہے، وہ تمام بنی اسرائیل سے سپیریئر ہے. اور اس کی جو کہانت ہے، اس کا جو ایریا ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل تک محدود نہیں بلکہ تمام دنیا تک ہے، تمام نسل انسانی تک ہے. سو اگر لاویوں کی خدمت سے پہلے اس طرز کی خدمت ہو سکتی ہے کاہنانہ، جو بادشاہ بھی ہو کاہن بھی ہو، تو بعد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بعد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ 7واں باب پورا پڑھیں عبرانیوں کے خط میں تو وہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے. تمام 5ویں سے 7ویں باب تک وہ یہی ایک بات سمجھاتا ہے کہ یسوع مسیح کی جو کاہنانہ خدمت ہے وہ ملک صدق کے طرز پر ہے. یہ اس سے پہلے تھی، اس سے پہلے کہ لاوی آئیں، کہانت کا نظام آئے، یہ اس خدمت اس سے پہلے موجود تھی، اور یہ اب اس سے فرق ہے جو کہ لاوی کرتے ہیں. اور یہ ایٹرنل ہے، یہ ابدی ہے. یہ لاویوں کی خدمت کی طرح وقتی نہیں ہے، کیونکہ ان کی خدمت کیا تھی؟ وقتی تھی. ایک کاہن بنتا تھا، وہ مر جاتا تھا،
اور بار بار قربانیاں گزرانتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ ابد تک یہ خدمت اس کی رہے گی۔ خیر اس پر کافی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ عبرانیوں کے خط میں موجود ہے، بہت زیادہ، یعنی 3 پورے چیپٹرز ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے زیادہ اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو عبرانیوں کے خط سے آپ کو سمجھنا ہوگا، لیکن اس کا مقصد یہاں پر بیان کرنے کا یہی ہے۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے میں۔ اب اس سے نیکسٹ جو 15واں چیپٹر ہے، اس میں خدا کا ابراہیم سے عہد ہے اور ہاجرہ اور اسماعیل اور پھر ختنے کا نشان، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔